अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को नैना वॉइस की जानिब से खुश आमदीद। पेश खिदमत है फास्ट एक्शन। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हम मिकानगर को ख़त्म कर दें और उसकी जगह कर्नल को मिकानगर बना दें। इस तरह हम आसानी से ना सिर्फ उस रेस्टोरेंट पर कब्ज़ा कर सकते हैं बल्कि मिकानगर के आदमियों को भी भरपूर अंदाज में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये ठीक है, ये बिल्कुल दुरुस्त तजवीज़ है, टेरी ने सर हिलाते हुए कहा। ओके, फिर हमें फ़ौरन ही मेकअप कर लेना चाहिए, टॉम ने कहा और टेरी ने उसका बैग उठाकर उसके हवाले कर दिया। इनके बैगों में मेकअप का जदीद तरीन सामान मौजूद था और फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों नया मेकअप कर चुके थे। अब वो मुकामी आदमियों का रूप धार चुके थे। कर्नल, तुम भी फ़िलहाल कोई आर्जी सा मेकअप कर लो, वहाँ पहुँचकर मेकानगर का मेकअप कर लेना, टेरी ने सामान कर्नल की तरफ बढ़ाते हुए कहा। और कर्नल ने सर हिलाते हुए सामान उसके हाथ से ले लिया और फिर थोड़ी देर बाद भी वो एक नए मेकअप में आ चुका था। टॉम ने कार आगे बढ़ाई और चंद लम्हों बाद वो शहर में दाखिल हो गए। चूँकि सुबह हो रही थी इसलिए सड़कों पर थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक चलना शुरू हो गया था। टॉम ने मुख्तलिफ सड़कों से कार गुजारने के बाद उसे साहिल की तरफ ले जाने वाली सड़क पर मोड़ दिया और फिर कमोडो रेस्टोरेंट पहुंचने तक कार में मुकम्मल खामोशी रही। कर्नल, अभी तुम कार में ही रहो, हम अंदर जाते हैं, हो सकता है हालात हमारी तवक्का के खिलाफ हो जाए तो तुम्हारा मसला भी बन जाएगा क्योंकि तुम जख्मी हो। टॉम ने कार का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरते हुए कहा। ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगा, कर्नल ने सर हिलाते हुए कहा और टॉम और टेरी तेज़ी से रेस्टोरेंट के मेन गेट की तरफ बढ़ते चले गए। इमरान और टाइगर ट्रक के कैबिन में जख्मी और बेहोश पड़े हुए थे और ट्रक तेज़ी से आगे बढ़ा चला जा रहा था। अस्पताल तो बैरूनी सड़क पर ही वाक़ है, इसलिए हमें शहर में दाखिल होने की ज़रूरत ही नहीं है, ड्राइवर ने अपने साथी से मुखातिब होकर कहा। हाँ है तो सही, लेकिन रास्ते में एक पुलिस चौकी आती है, अगर उन्होंने ट्रक चेक किया तो उन जख्मियों की वजह से हम मशकूक हो जाएंगे और पुलिस हमें आसानी से ना छोड़ेगी, ड्राइवर के साथी ने कहा। ओह, ये बात तो मैंने सोची भी ना थी, हमारे ट्रक में ऐसा सामान है जिसे फ़ौरन पहुंचाना चाहिए। अगर ये सामान पुलिस की नज़रों में आ गया तो हम मारे जाएंगे और ये नेकी हमारे गले पड़ जाएगी, ड्राइवर ने सर हिलाते हुए कहा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम इन जख्मियों को सड़क के किनारे ही छोड़ दें और हम खुद अस्पताल वालों को मतला कर दें इनके बारे में, वो खुद ही उन्हें ले लेंगे। इस तरह हम भी बच जाएंगे और जख्मी भी अस्पताल पहुंच जाएंगे, तीसरे आदमी ने कहा। लेकिन आज जख्मियों की हालत बेहद ख़राब है, अगर अस्पताल वालों को पहुंचने में देर हो गई तो ये मर जाएंगे, ड्राइवर ने कहा। यह भी तो हो सकता है कि इन्हें बचाते बचाते हम खुद ही मारे जाएं, दूसरे साथी ने कहा। ठीक है, हमें ये रिस्क नहीं लेना चाहिए, अगर इनकी ज़िंदगी है तो बच जाएंगे, ड्राइवर ने भी सर हिलाते हुए कहा और फिर उसने एक मोटर पर ट्रक रोक दिया। यहाँ सड़क के किनारे बड़ी बड़ी झाड़ियाँ थीं, इन्हें झाड़ियों में उतार दो, जल्दी करो, ड्राइवर ने कहा और उसके साथ ही उन दोनों ने साथियों ने बेहोश पड़े हुए इमरान और टाइगर को उठाकर तेज़ी से कंधे पर लादा और फिर ट्रक से उतरकर तेज़ी से झाड़ियों की तरफ भागते चले गए। उन्होंने इमरान और टाइगर को झाड़ियों में लिटाया और फिर वापस भाग पड़े और फिर उनके ट्रक में सवार होते ही ट्रक तेज़ी से आगे बढ़ता चला गया और ये धमाके की बाज़गश्त ही थी जिसने झाड़ी में पड़े हुए इमरान के जहन को झंझोड़ दिया और उसकी आंखें खुलती चली गईं, उसके मुंह से हल्की सी क्राह निकल गई। वो चंद लम्हे हाल ही उस जहन की कैफियत में आंखें खोले पड़ा रहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका शऊर बेदार होता चला गया। उसके जहन में वो मंजर उजागर हो गया जब वो टाइगर को मोटरसाइकिल पर डालकर आगे बढ़ा ही था कि फायर की आवाज़ सुनाई दी और इमरान को यूं महसूस हुआ था जैसे उसके बाजू में गर्म लोहे की सुलाख उतरती चली गई हो और फिर उसे इतना याद था कि वो फ़िज़ा में कलाबाज़ी खाता हुआ झाड़ियों में जा गिरा था। उसके बाद उसके दिमाग को एक ज़ोरदार झटका लगा था और फिर अंधेरे फैलते चले गए। उसके बाद उसे बस सिर्फ इतना याद आया कि उसके जबड़े में शदीद तकलीफ़ हुई थी और एक लम्हे के लिए उसका जहन बेदार हुआ था। और उसके बाद फायर और चीख की आवाज़ भी उसके जहन में ये नक्श थी, लेकिन फिर क्या हुआ था? हाँ, उसे याद आ गया था कि एक दो लम्हों के बाद उसे एक और मंज़र भी याद आ रहा था। उसकी टांग में अचानक शदीद तरीन तकलीफ़ की लहर उठी थी और उसने शायद आंखें भी खोल ली थीं, लेकिन उसके बाद उसकी आंखें अभी खुल रही थीं। इमरान का जहन अब पूरी तरह बेदार हो चुका था। उसने करवट ली और उसे ये देखकर अनजानी सी मुसरत हुई कि उसका जिस्म हरकत कर सकता था और फिर वो एक झटके से उठकर बैठ गया। उसके उठते उसके बाजू और टांग में दर्द की शदीद लहर दौड़ गई, लेकिन वो काबिल बर्दाश्त थी क्योंकि अब वो पूरी तरह होश में था और उसकी क़ुव्वत इरादी अब पूरी तरह काम कर रही थी। वैसे भी वो दिमागी चोट लगने से बेहोश हुआ था, वरना इमरान इतनी आसानी से बेहोश होने वाला ना था। उसी लम्हे इमरान ने देखा कि उसके बाजू और टांग पर पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन पट्टी से जाहिर हो रहा था कि किसी अनाड़ी ने उसे बांधा है, लेकिन उसे यह फ़ायदा ज़रूर हुआ था कि फ़ोन का बहाव रुक गया था।
اسی لمحے عمران کی نظریں قریب پڑے ہوئے ٹائیگر پر پڑیں اور وہ بری طرح چونک پڑا. اسے ٹائیگر کی نازک حالت کا خیال آ گیا. ٹائیگر کے سینے پر بھی پٹی بندھی ہوئی تھی، لیکن ٹائیگر کا رنگ اور چہرہ بتا رہا تھا کہ اس کی حالت انتہائی نازک ہے. عمران نے ٹائیگر کی طرف اپنے جسم کو بڑھایا اور پھر ٹائیگر کی نبض پکڑی. دوسرے لمحے اس کے منہ سے اطمینان کی سانس نکل گئی. ٹائیگر نہ صرف زندہ تھا بلکہ اس کی نبض بتا رہی تھی کہ وہ شدید خطرے میں نہیں ہے. شاید اس کے جسم سے خون کا بہاؤ رک گیا تھا، اس لیے اس کی حالت سنبھل گئی تھی. عمران نے ٹائیگر کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد حالات کا جائزہ لینا شروع کر دیا. اسے یہ تو احساس ہو گیا تھا کہ وہ اس جگہ پر نہیں ہے جہاں بے ہوش ہوا تھا، لیکن پڑا وہ سڑک کے قریب ہی تھا. اور پھر عمران کو دور سے پولیس گاڑیوں کے سائرن سنائی دینے لگے. وہ چونک پڑا. سائرن کی آوازیں بتا رہی تھی کہ گاڑیاں اسی سڑک پر ہی آ رہی ہیں. وہ تیزی سے اٹھا. اسے اٹھنے میں تکلیف ہوئی، لیکن تکلیف اتنی نہ تھی کہ عمران اٹھ ہی نہ سکتا. چند لمحوں کی کوششوں کے بعد عمران اٹھ کر کھڑے ہونے میں کامیاب ہو گیا. یہ اس کے ساتھ ہی اس نے قدم آگے بڑھائے تو اسے یہ دیکھ کر اطمینان ہوا کہ اس کی زخمی ٹانگ پوری طرح حرکت کر رہی تھی. اس کا مطلب تھا کہ ٹانگ کی ہڈی بچ گئی ہے. اور پھر وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا سڑک پر آ گیا. پولیس گاڑیوں کے سائرن اب لمحہ بہ لمحہ نزدیک آتے جا رہے تھے. پھر موٹر پر اسے 3 پولیس گاڑیاں دکھائی دیں. مدد مدد، ہم زخمی ہیں. عمران نے ہاتھ ہلا ہلا کر چیخ چیخ کر کہنا شروع کیا اور دوسرے لمحے کار تیزی سے سائڈ میں ہوئی اور اس کی بریکیں چیخ پڑی. کار عمران کے سامنے آ کر رک گئی. عمران صاحب، آپ اس حالت میں؟ کار کا ڈرائیور جو پولیس آفیسر تھا نے تیزی سے نیچے اترتے ہوئے کہا. او تم ڈی ڈی ٹی فاروقی یہاں کیسے ٹپک پڑے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا. یہاں سے تھوڑی دور ایک ٹرک کو بم مار کر تباہ کرنے کی رپورٹ ملی ہے. ہم موقع واردات میں جا رہے ہیں. ڈی ایس پی فاروقی نے عمران کو سہارا دیتے ہوئے کہا، کیونکہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ عمران زخمی ہے. ہمارے ساتھی کو اٹھاؤ، وہ شدید زخمی ہے. عمران نے اسے ٹائیگر کی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا. او واقعی، ڈی ایس پی فاروقی نے چونکتے ہوئے کہا اور پھر وہ تیزی سے ٹائیگر کی طرف بڑھتا چلا گیا. اس نے بڑی احتیاط سے ٹائیگر کو اٹھایا اور پھر واپس کار کی طرف بڑھتا چلا گیا. اس نے ٹائیگر کو کار کی پچھلی نشست پر لٹا دیا. عمران خود لنگڑاتا ہوا کار تک پہنچ گیا. عمران صاحب، آپ کے ساتھی کو گولی کس نے ماری ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں اسے فوراً ہسپتال لے چلنا چاہیے. ڈی ایس پی فاروقی نے اسٹیئرنگ سنبھالتے ہوئے کہا. ہاں، اسے ہسپتال لے چلو. میں نے بھی وہاں سے ایک ٹیلی فون کرنا ہے. عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور فاروقی نے کار آگے بڑھا دی. چونکہ جنرل ہسپتال اسی سڑک پر واقع تھا، اس لیے وہ کار کو آگے ہی بڑھائے لے گیا. تھوڑی دیر بعد ایک موٹر پر عمران نے پولیس کی بہت سی گاڑیاں دیکھی. سڑک پر ہر طرف ہیوی ٹرک کے پرزے بکھرے پڑے تھے. ٹرک کا انجن بری طرح توڑا مڑا ہوا تھا. کوئی آدمی تو نہیں مر گیا؟ ڈی ایس پی فاروقی نے ایک سپاہی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا. جناب، 3 آدمیوں کی لاشیں ملی ہیں، لیکن سینکڑوں ٹکڑوں کی صورت میں بکھری پڑی ہیں. یہ سپاہی نے مودبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا. او ویری سیڈ، فاروقی نے کہا اور پھر اس نے کار آگے بڑھا دی. کوئی بہت ہی طاقتور بم مارا گیا ہے. عمران نے دھیمی لہجے میں کہا. ہاں، ٹرک کی حالت تو یہی بتا رہی ہے، فاروقی نے جواب دیا. اور شاید اسی بم کے دھماکے کی آواز سے جس پر مجھے ہوش آ گیا تھا، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا. فاروقی خاموش رہا. شاید وہ عمران کی بڑبڑاہٹ کو سمجھ ہی نہ سکا تھا. تھوڑی دیر بعد کار ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ کے گیٹ پر فاروقی نے روک دی اور خود اتر کر وہ اندر بھاگ گیا. چند لمحوں بعد اسٹریچر اٹھائے 3-4 آدمی آئے اور انہوں نے ٹائیگر کو کار کی نشست سے اٹھا کر اسٹریچر پر احتیاط سے لٹایا اور اسے اٹھا کر آپریشن روم کی طرف بڑھتے چلے گئے. عمران صاحب، آپ بھی زخمی ہیں، ڈاکٹر کو دکھا لیجیے. میں ایسا نہ ہو کہ زخموں میں زہر پھیل جائے، فاروقی نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا. اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر فاروقی کے سہارا دینے پر وہ نیچے اتر آیا. فاروقی اسے سہارا دیے ہسپتال کے اندر لے گیا. یہ شاید فاروقی کی وردی کا تاثر تھا کہ ڈاکٹروں نے عمران پر پوری توجہ دی اور اسے دوسرے آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا. اور پھر اس کے زخموں پر بندھی ہوئی پٹی اتار کر ڈاکٹروں نے زخم چیک کی اور چند لمحوں بعد زخم صاف کر کے دوبارہ پٹیاں باندھ دی گئی. آپ خوش قسمت ہیں جناب، دونوں گولیوں نے صرف گوشت کو پھاڑا ہے، ہڈیاں بچ گئی ہیں. ڈاکٹر نے پٹی باندھتے ہوئے عمران سے مخاطب ہو کر کہا. وہ گولیاں خوش قسمت تھیں جو بچ کر نکل گئیں. اگر وہ کہیں اندر ہوتی تو نہ جانے میں ان کا کیا حشر کرتا. عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور ڈاکٹر بے اختیار ہنس پڑا. تھوڑی دیر بعد پٹیاں بند ہوا کر عمران آپریشن تھیٹر سے باہر آ گیا. اب مناسب دیکھ بھال کی وجہ سے اسے زخموں سے زیادہ تکلیف محسوس نہ ہو رہی تھی اور وہ اپنے آپ کو پہلے سے کہیں زیادہ بہتر محسوس کر رہا تھا. عمران صاحب، مبارک ہو، آپ کا ساتھی خطرے سے باہر ہے. ڈاکٹر صاحب نے بھی مجھے بتایا ہے کہ گولی اس کے دل سے تھوڑی دور پہلے ہی رک گئی تھی. آپریشن کر کے گولی نکال لی گئی ہے، لیکن
انہیں ابھی ہسپتال میں رہنا پڑے گا۔ فاروقی نے عمران کے آتے ہی اسے رپورٹ دی۔ کیا وہ ہوش میں آ گیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں وہ ہوش میں آ گیا ہے، فاروقی نے بتایا، اور عمران دوسرے آپریشن تھیٹر کی طرف چل پڑا جہاں ٹائیگر کو رکھا گیا تھا۔ آپ اپنے ساتھی سے بات کر سکتے ہیں جناب، ان کے اندر جاتے ہی ڈاکٹر نے جو مرہم پٹی میں مصروف تھا کہا۔ ٹھیک ہے پلیز فاروقی صاحب آپ، عمران نے فاروقی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اوہ میں باہر جاتا ہوں، آئیے ڈاکٹر صاحب، ذرا ٹاپ سیکرٹ مسئلہ ہے۔ فاروقی چونکہ جانتا تھا کہ عمران کا تعلق سیکرٹ سروس سے ہے، اس لیے وہ عمران کی بات سمجھ گیا تھا اور اس نے یہی بہتر سمجھا کہ وہ ڈاکٹر کو بھی ساتھ لے جائے۔ بہتر، ڈاکٹر نے کہا، اور پھر وہ فاروقی کے ساتھ چلتا ہوا آپریشن تھیٹر سے باہر نکلتا چلا گیا۔ ٹائیگر، جو کچھ تمہیں معلوم ہو مختصر طور پر بتا دو، عمران نے کرسی گھسیٹ کر ٹائیگر کے سرہانے بیٹھتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، اس سڑک پر اچانک میری کار کا ٹائر برسٹ کر دیا گیا اور پھر اس سے پہلے کہ میں نیچے اترتا میرے سر پر ریوالور کا دستہ مار کر مجھے بے ہوش کر دیا گیا۔ پھر مجھے ایسے محسوس ہوا کہ کوئی چیز میری سینے میں گھستی چلی گئی اور میرا دل ڈولتا چلا گیا۔ اس کے بعد اچانک جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے آپ کو جھاڑیوں میں پڑا دیکھا اور 3 آدمی جن میں وہ کرنل بھی شامل تھا سڑک کی دوسری طرف سے ہماری طرف دوڑے چلے آ رہے تھے اور پھر وہ آپ تک پہنچ گئے۔ میں نے اٹھ کر دیکھا تو آپ درخت کے تنے کے ساتھ بے ہوش پڑے تھے، پھر انہوں نے شاید آ کر آپ کے جبڑے پر رائفل کا بٹ مارا اور آپ کے حلق سے چیخ نکل گئی، جس پر میں نے جیب سے ریوالور نکال کر ان پر فائر کر دیا اور ایک آدمی کو جو شاید کرنل تھا زخمی کر دیا۔ اسی لمحے سڑک پر ایک ہیوی لوڈر ٹرک رکا اور اس میں سے 3 افراد نکل کر ہماری طرف بھاگے۔ انہوں نے شاید فائر اور چیخ کی آواز سن لی تھی، چنانچہ حملہ آور بھاگ نکلے۔ ان میں سے ایک نے بھاگتے ہوئے پلٹ کر آپ پر فائر کر دیا اور آپ کے حلق سے چیخ نکلی۔ بہرحال وہ بھاگ گئے، گولی آپ کی ٹانگ پر لگی تھی۔ ان ٹرک والوں نے آپ کو اٹھایا اور مجھے سہارا دے کر ٹرک کے کیبن پہ آ کر لٹا دیا۔ پھر مجھے ہوش نہ رہا اور اب آنکھ اس آپریشن تھیٹر میں کھلی ہے۔ ٹائیگر نے کمزوری بھری آواز میں رک رک کر تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ او میں سمجھ گیا، ہماری وجہ سے ٹرک والے بھی مارے گئے۔ انہوں نے نہ جانے کس وجہ سے ہمیں ہسپتال پہنچانے کی بجائے سڑک کے کنارے جھاڑیوں میں ڈال دیا اور مجرموں نے ہماری وجہ سے وہ ٹرک ہی اڑا دیا، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، اور پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا تم آرام کرو، میں جلد ہی تمہیں اسپیشل ہسپتال میں منتقل کروا دوں گا، عمران نے کہا، اور پھر وہ آپریشن تھیٹر سے باہر آ گیا۔ چلے عمران صاحب، فاروقی جو آپریشن تھیٹر سے باہر عمران کے انتظار میں کھڑا تھا بول پڑا۔ ہاں چلو، عمران نے جواب دیا۔ اس وقت اس کے چہرے پر بے پناہ سنجیدگی تھی اور پھر چند لمحے بعد وہ پولیس کار میں بیٹھا انتہائی تیز رفتاری سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ تم مجھے آصف روڈ کے پہلے چوراہے پر اتار دینا، عمران نے فاروقی سے مخاطب ہو کر کہا اور فاروقی نے سر ہلا دیا۔ اور پھر مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد وہ آصف روڈ کے پہلے چوراہے پر پہنچ گئے۔ عمران وہاں اتر گیا اور جب فاروقی کی کار آگے جا کر مڑ گئی تو وہ دانش منزل کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ وہ جلد از جلد بلیک زیرو سے مل کر ان ممبرز کے متعلق حالات معلوم کرنا چاہتا تھا اور پھر چند لمحوں بعد وہ آپریشن روم میں بلیک زیرو کے سامنے بیٹھا تھا۔ ارے آپ تو زخمی ہیں، میری بات چھوڑو، یہ بتاؤ کہ باقی ممبرز کی کیا پوزیشن ہے؟ نہ جانے جولیا پر کیا گزر رہی ہوگی۔ جولیا ان کی گرفت سے نکل آئی ہے جناب، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور عمران نہ صرف چونک پڑا بلکہ اس کے چہرے پر اطمینان کے آثار بھی ابھر آئے۔ اور پھر بلیک زیرو نے جولیا کی رہائی تنویر کی حالت، ذیشان کالونی کی کوٹھی پر صفدر اور کیپٹن شیل کا چھاپا، کے کا لفظ اور پھر کموڈو ریسٹورانٹ کے بارے میں تفصیلات عمران کو دے دیں۔ عمران مکانگر کے نام اور کموڈو ریسٹورانٹ کے نام پر بری طرح چونک پڑا، چونکہ ابھی حال ہی میں اسے اطلاع ملی تھی کہ مکانگر کا تعلق بین الاقوامی مجرموں کی تنظیم سے ہے اور اب کے لفظ سے ظاہر تھا کہ اس کا تعلق دنیا کی بہت بڑی بلیک میلنگ تنظیم کے سے ہے۔ یہ تنظیم دنیا بھر کی حکومتوں کو بلیک میل کر کے اپنے مقاصد حاصل کرنے میں بری طرح بدنام تھی۔ صفدر اور کیپٹن شیل سے کہو کہ وہ کموڈو ریسٹورانٹ اور خصوصی طور پر مکانگر پر نظر رکھے۔ یہ آدمی بے حد چالاک اور خطرناک ہے، ہو سکتا ہے وہ ڈبل کراس کر رہا ہو، وہ اسٹار برادرز کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہو، عمران نے کرسی کی پشت سے سر ٹکاتے ہوئے کہا۔ میں نے انہیں پہلے ہی ہدایات دے دی ہیں، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ اوکے، ایسا کرو کہ باقی تمام ممبروں کو کہو کہ وہ شہر بھر کے ہوٹلوں میں اسٹار برادرز کو تلاش کریں۔ وہ لازماً کسی ہوٹل میں اپنا ٹھکانہ بنائیں گے۔ انہیں اسٹار برادرز کا حلیہ تفصیل سے بتا دینا، ہو سکتا ہے وہ میک اپ کر لیں لیکن انہیں قد و قامت اور چال ڈھال سے پہچانا جا سکتا ہے۔ عمران نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے جناب، میں ابھی تمام ممبروں کو ان کے اس کام پر لگا دیتا ہوں۔ بلیک زیرو نے ٹیلی فون کا ریسیور اپنی طرف کھسکاتے ہوئے جواب دیا۔ اب میں ذرا سوتا ہوں، مسلسل بھاگ دوڑ اور زخموں کی وجہ سے جسم نڈھال ہو رہا ہے، ویسے کوئی خاص رپورٹ ملے تو مجھے جگا دینا، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ بہتر، بلیک زیرو نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اور ریسیور کی طرف متوجہ ہو گیا۔
صفدر اور کیپٹن شیل کے جانے کے بعد مکانگر نے انٹر کام پر جونی کو ہدایات دیں کہ اسے کم از کم آدھے گھنٹے تک بالکل ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ اس کے ذہن میں وہ فریکوینسی گھوم رہی تھی جس پر اس نے سیکرٹ سروس کے چیف سے بطور صفدر بات چیت کی تھی۔ یہ ایک ایسا کلیو تھا جو اسے اتفاق سے مل گیا اور وہ اسے ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہاں آنے کے بعد اس نے کئی بار پروگرام بنایا تھا کہ سیکرٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر کو ٹریس کیا جائے، لیکن باوجود کوشش کی وہ کامیاب نہ ہو پا رہا تھا۔ اور اب خوش قسمتی سے قدرت نے مجھے یہ موقع دے دیا تھا۔ چنانچہ وہ تیزی سے اٹھا اور پھر اس نے کمرے کی شمالی دیوار کے کونے میں نصب الماری کھولی اور اس کے اندر ہاتھ ڈال کر اس نے ایک بٹن دبایا تو الماری تیزی سے گھوم گئی اور الماری کی پشت پر ایک دروازہ سا کھل گیا۔ میکانگر جھک کر اس دروازے میں داخل ہوا تو وہ ایک اور چھوٹے سے کمرے میں پہنچ گیا۔ اس کمرے کے درمیان میں ایک بہت بڑی لوہے کی میز پر ایک کافی بڑی مشین رکھی ہوئی تھی جس کی اوپر والی سطح پر پورے شہر کا تفصیلی نقشہ بنا ہوا تھا۔ یہ نقشہ آج تفصیلی تھا کہ اس میں ایک ایک گلی اور ایک ایک عمارت کا محل وقوع ظاہر کیا گیا تھا۔ مشین کے سامنے ایک بڑا سا ڈائل بنا ہوا تھا جس پر سرخ اور سیاہ رنگ کے بے شمار ہندسے بنے ہوئے تھے۔ 3 مختلف رنگوں کی سوئیاں مختلف سائڈوں پر کھڑی تھیں۔ میکانگر نے ایک بٹن دبا کر مشین کو آن کیا اور پھر ڈائل پر بنی ہوئی مختلف سوئیوں کو مختلف محسوس نمبروں پر فٹ کیا اور پھر کافی دیر تک ڈائل کو سیٹ کرتا رہا۔ جب اسے اطمینان ہو گیا کہ اس نے وہی فریکوینسی سیٹ کر لی ہے جو اس ٹرانسمیٹر پر تھی جس پر اس نے سیکرٹ سروس کے چیف سے بات کی تھی، تو اس نے نقشے پر نظریں جماتے ہوئے مشین کے کونے میں لگا ہوا ایک سرخ رنگ کا بٹن آن کر دیا اور نقشہ کے 2 انتہائی سروں پر 2 سرخ رنگ کے نقطے چمکنے لگے اور پھر دونوں نقطے تیزی سے حرکت کرتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ چند لمحوں بعد ایک نقطہ ایک جگہ پر آ کر ساکت ہو گیا جبکہ دوسرا نقطہ تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا اور پھر وہ پہلے والے نقطے کے عین اوپر آ کر ساکت ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی پورا نقشہ تاریک ہو گیا، صرف وہی 2 نقطے چمک رہے تھے اور پھر اس کے بعد نقشے پر سرخ رنگ کا ایک دائرہ سا ابھرا۔ دونوں نقطے اس دائرے کے درمیان میں تھے۔ دائرہ نمودار ہوتے ہی نقشہ دوبارہ روشن ہو گیا اور میکانگر اشتیاق آمیز نظروں سے اس دائرے کو دیکھنے لگا کیونکہ فریکوینسی کے مطابق وہی سیکرٹ سروس کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ یہ دائرہ آصف روڈ کی ایک بڑی سی عمارت کے گرد پھیلا ہوا تھا۔ نقشے پر اس کا نمبر 12 درج تھا، یعنی آصف روڈ کی 12 نمبر عمارت۔ اور میکانگر نے طویل سانس لیتے ہوئے مشین آف کر دی۔ اس کا چہرہ مسرت سے چمک رہا تھا۔ وہ ایک اہم راز حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ مشین بند کر کے وہ تیزی سے ایک الماری کی طرف بڑھا اور پھر اس نے اس الماری میں رکھی ہوئی ایک ضخیم فائل اٹھائی اور کرسی پر بیٹھ کر اس کی صفات الٹ پلٹ کرنے لگا۔ اس فائل میں ہر سڑک پر موجود تمام عمارتوں کے فوٹو ترتیب سے لگے ہوئے تھے۔ اس نے یہاں آتے ہی اپنے بے شمار آدمیوں کی مدد سے پورے شہر کی چھوٹی بڑی تمام عمارتوں کے فوٹوگراف اور نقشے بنوا لیے تھے کیونکہ وہ خالصتاً تکنیکی انداز میں کام کرنے کا عادی تھا۔ جلد ہی اس نے وہ صفات نکال لی جس پر آصف روڈ پر بنی ہوئی عمارت کے فوٹوگراف موجود تھے اور پھر اس کی نظریں آصف روڈ کی 12 نمبر عمارت پر جم گئی۔ ایک بہت طویل و عریض قلعہ نما عمارت کا فوٹو تھا جس کا بڑا پھاٹک تصویر میں صاف نظر آ رہا تھا۔ پھر اس کے ذہن میں اس عمارت کا نقشہ گھوم گیا کیونکہ آصف روڈ پر گزرتے ہوئے اس نے کئی بار اس عمارت کو دیکھا تھا، لیکن اسے کبھی اس بات کا شک نہ ہوا تھا کہ یہ پرانی سی عمارت سیکرٹ سروس کا ہیڈ کوارٹر بھی ہو سکتی ہے۔ اس نے فائل بند کی اور اسے دوبارہ الماری میں رکھ کر وہ اس کمرے سے دوبارہ اپنے دفتر میں آ گیا۔ ابھی وہ آ کر کرسی پر بیٹھا ہی تھا کہ انٹر کام کی گھنٹی بج اٹھی۔ میکانگر نے بٹن دبا دیا۔ جونی اسپیکنگ باس، 2 آدمی کافی دیر سے آپ سے ملنے کے لیے خواہش مند ہیں۔ وہ کسی خاص کام سے آپ کے لیے ہماری خدمات مستعد رہنا چاہتے ہیں۔ جونی نے کہا، کیسے آدمی ہیں؟ میکانگر نے چونکتے ہوئے کہا کیونکہ وہ 2 آدمیوں کا سنتے ہوئے اس کا ذہن فوری طور پر اسٹار برادرز کی طرف ہی گیا تھا۔ مقامی آدمی ہیں، شکل و صورت سے اپنی ہی برادری کے لگتے ہیں، جونی نے جواب دیا۔ میک اپ میں تو نہیں جناب، وہ میرے پاس کافی دیر کھڑے رہے ہیں۔ میں نے خصوصی طور پر چیک کیا تھا، جب میں نے انہیں بتایا کہ بوس آدھے گھنٹے تک نہیں مل سکتے تو وہ دونوں حال میں بیٹھ گئے۔ جونی نے جواب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، انہیں میرے پاس بھیج دو، میکانگر نے کہا اور انٹر کام کا بٹن آف کر دیا۔ ظاہر ہے جب جونی نے میک اپ چیک کر لیا تو یہ اسٹار برادرز نہیں ہو سکتے کیونکہ میک اپ کے بارے میں جونی کی تیز نظروں پر پورا اعتماد تھا۔ چند لمحوں بعد دروازے پر محسوس انداز میں دستک ہوئی تو اس نے میز کے کنارے پر لگا ہوا ایک بٹن دباتے ہوئے انہیں اندر آنے کے لیے کہا۔ دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور 2 لمبے ترنگے ہاتھی صحت مند اور سڈول جسموں کے مالک 2 مقامی آدمی اندر داخل ہوئے۔ ان دونوں کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ مجھے میکانگر کہتے ہیں۔ میکانگر نے اٹھ کر مسافے کے لیے ان کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، میں مارٹن ہوں اور یہ میرا ساتھی جیگر ہے۔
ہم ایک خاص کام کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اس نے ایک نے اپنا اور اپنے ساتھی کا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں خاصی نرمی تھی۔ بیٹھو، مکانگر نے سامنے کرسیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور وہ دونوں بڑے اطمینان سے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ پہلے تو یہ بتاؤ کہ تم لوگ آئے کہاں سے ہو، کیونکہ اس شہر میں تمہیں میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اور پھر تمہیں میرا پتہ کس نے بتایا ہے؟ مکانگر نے پوچھا۔ یہ درست ہے کہ ہم اس شہر میں نئے ہیں، دراصل ہمارا تعلق کافرستان سے ہے، ان میں سے ایک نے جواب دیا۔ اوہ، تو یہ بات ہے، ہمیں پھر تو معاملہ خاصا اہم ہوگا، مکانگر نے چونکتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ پاکیزہ اور کافرستان میں ہمیشہ ایک دوسرے کے سخت مخالف رہے ہیں۔ مسٹر مکانگر، ہمیں چونکہ بتایا گیا ہے کہ آپ اصولوں کے پابند ہیں، اور چاہے ہمارا اور آپ کا سودا طے ہو یا نہ طے ہو، ہمارا راز دوسرے کانوں تک نہ پہنچے گا، اس لیے ہم کھل کر بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس آدمی نے، جس نے اپنا نام مارٹن بتایا تھا، نرم لہجے میں کہا۔ تم نے بالکل درست سنا ہے، میں ایسے ہی اصولوں کا آدمی ہوں۔ تم کھل کر بات کرو اور سمجھ لو کہ تم نے کسی سے بات ہی نہیں کی، مکانگر نے بااعتماد لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ویسے اسے کافرستان کا نام سن کر ان سے خاصی دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔